बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम जारी हुआ है और इमरान खान ने तमाम तर जबर बर्बरियत के बावजूद जो हितकंडे नए शुरू किए गए हैं, ख़ास तौर पे जो सलूक बुशरा बीबी साहिबा के साथ किया जा रहा है, उसके बाद भी इमरान खान ने हथियार डालने से दो टोक इनकार कर दिया है, पीछे हटने से इनकार कर दिया है। बुशरा बीबी साहिबा पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और वो उनकी जो बहन है मरियम भट्टू साहिबा, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जुल्फी बुखारी साहब का ट्वीट आया, कुछ और भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि उनके सेल की बिजली बंद रखी जाती है, 2 बार वो बेहोश हुई, उनको हर हवाले से टॉर्चर किया जा रहा है और उनको टॉर्चर करने का मकसद इमरान खान को ब्लैकमेल करना है, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश करनी है। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है और जिन पर बहुत झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि उनकी जो फ्रंट पर्सन है फरा गोगी, उनके ज़रिए वो पैसे लेती थी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती थी, लेकिन आज तक 3 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे को, एक केस ये नहीं बना सके जो सबसे बड़ा बुशरा बीबी साहिबा पर इल्ज़ाम लगाया जाता था। इसके अलावा जितने इल्ज़ामात बुशरा बीबी पर लगाए गए, झूठे प्रोपेगेंडा किया गया, वो सब बकवास निकला, कोई एक भी उन चीज़ों पर केस नहीं बनाया गया और जो केस बनाए गए वो इंतहाई बोगस भोंडे, जिनमें कुछ भी नहीं है। देखें, बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। दीगर जो ख़वातीन हैं, यानी अभी सनम जावेद, उनका भी आपने देखा होगा कि उनके हस्बैंड ने आज वीडियो पैगाम एक जारी किया है कि आलिया नीलम साहिबा उनकी ज़मानत के हवाले से क्या कर रही हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। अब ज़ाहिर है सनम जावेद का नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में भी है, अब वो पोलिटिकल फिगर हैं, उन्होंने आगे सियासत करनी है, वो एक सियासत का बड़ा नाम होंगी, ज़ाहिर है, जो उन्होंने कुर्बानी दी है। दीगर जो अभी यास्मीन राशिद साहब अगर जेल के अंदर है, ज़ाहिर है वो एक सियासतदान है और उनका सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि उन्होंने मरीम नवाज़ के पापा को शिकस्त दी है, उन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है। और उनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो जब निकलेंगी तो उनसे खौफ सबसे बड़ा यह है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत को हिला कर रख देंगी। तो चले, इन ख़वातीन की समझ आती है कि इनके साथ आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं, लेकिन बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि बुशरा बीबी ने कहा था इमरान खान को के हवाले से कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं ताकत बनूंगी, और वो ताकत बनी है। वो तमाम तर जुल्म जबर बर्दाश्त कर रही हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, अलकादर केस है, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए। और लेकिन इस निज़ाम को बहुत खौफ है कि नवंबर में जिस तरह से बुशरा बीबी ने लीड किया, कारकुनान को और डी चौक तक पहुँची, तो ये निज़ाम इमरान खान के बाद अगर किसी से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है तो वो बुशरा बीबी हैं कि अगर वो बाहर आ जाएंगी तो दोबारा लोगों को चार्ज करके और डी चौक तक लाने की उनके अंदर कैपेसिटी है, उन्होंने ये साबित किया है। तो बहरहाल बात करते हैं इमरान खान साहब के जो एक पैगाम आया उस पर। लेकिन शुरू में मैं एक रिज़ल्ट आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप लोगों से जो वीडियो सुन रहे हैं कि गूगल किए बगैर मुझे उन जजेस के नाम नीचे कमेंट्स में बता दें जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज़ा कहते हैं। तो ये इस निज़ाम की बड़ी कामयाबी है, ये इस जुडिशरी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 90% लोगों को उन जजेस के नाम मालूम नहीं है जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज ऐसा कह रहे हैं, जो इस वक्त इस निज़ाम को सर्व कर रहे हैं, जो इस वक्त फ़ैसले दे रहे हैं, जो इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने जा रहे हैं, जिन्होंने आखिरी 7 मई को एक फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिया, लोगों को उनके नाम याद नहीं है। ये इस निज़ाम की बड़ी कामयाबी है और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जजेस बहुत कम्फर्टेबल हैं कि हमें तो जानते ही कोई नहीं है, हमारे चेहरे किसी को याद नहीं है, हमारे नाम किसी को याद नहीं है, काम छिक के रखो, तेज़ी से करो और जल्दी जल्दी जो है वो फ़ैसले दो। जो ये हैं 5 जजेस की जो पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में, उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दो, मखसूस नशिस्तें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी चोरों डाकू लुटेरों को दे दो, और भी बाकी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले दो, इमरान खान के केसेस ना लगाओ, क्योंकि आवाम को अब इन जजेस के नाम तक नहीं आते। और ये तहरीक इंसाफ की भी बहुत बड़ी नाकामी है कि उन जजेस के नाम नहीं आते। अच्छा, तहरीक इंसाफ की नाकामी की समझ आती है क्योंकि तहरीक इंसाफ की बागडोर इस वक्त जो वकला हैं उनके हाथ में, और वकला नहीं चाहते कि जुडिशरी में उनके जो है वो साख ख़राब हो, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए की फ़ीसें लेकर केसेस करने होते हैं, इसलिए वो इन जजेस के नाम तक नहीं लेते। तो अब आते हैं इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ को एक नया लक़ब दिया है और पूरा सोशल मीडिया को लेला हुआ पड़ा है, क्योंकि वैसे भी पता है आपको कि लेलों के दिन है, लोग मंडियों में मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों को अच्छे लेले नहीं मिल रहे, सस्ते लेले नहीं मिल रहे। तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब ख़ुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल करवाएंगे। तहरीक का लाएमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत
تحریک تحفظ آئین پاکستان GDA اور مارنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل مارنگ بلوچ کا نام لکھا ہے۔ مارنگ بلوچ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس وقت سینٹیمنٹس جو ہے وہ بلوچستان میں کیا ہیں، پورے پاکستان میں کیا ہیں، اور حکومت اور حکومتی اداروں کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے وہ آپ کے سامنے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں آپ کا چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہوگا۔ بار بار کہہ چکا ہوں کہ آزادی کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا، اور یہ بات عمران خان کی ٹھیک ہے کہ عمران خان پر تو جو سختیاں ہو رہی ہیں سو ہو رہی ہیں، اصل میں تو ملک سختی سے گزرا ہے، عذاب سے گزرا ہے، تکلیف سے گزرا ہے، اور آگے مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، آگے تباہی اور بربادی بڑھنے جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھنے جا رہی ہے، غربت بڑھنے جا رہی ہے، لوگوں کے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں سنائپرز تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا وہ اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کے امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا، جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ عمران خان کی جرت، بہادری، داد ہے، کمال ہے۔ مطلب عمران خان نواز شریف بننے کو تیار نہیں ہے، عمران خان لیلا بننے کو تیار نہیں ہے، عمران خان اردلی بننے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا۔ پاکستانی عوام نے اسمبلیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ 8 فروری کے انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، اسکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئے۔ یہ کل بھی انہوں نے کہا تھا علیمہ خان صاحبہ نے کہ جب تک عمر تا بدیال صاحب ریٹائر نہیں ہو گئے اور ان کے فیصلے پر تو عمل درآمد بھی نہیں ہوا اور قاضی فائز آ نہیں گیا، تب تک الیکشن نہیں کروائے گئے۔ جب یہ لگا کہ PTI کرش ہو گئی، ختم ہو گئی، تب الیکشن کروائے گئے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو داد نے جو نکلے اور انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2 مینڈیٹ چرا لیا وہ ہمیں ضمنی انتخابات کیسے جیتنے دیتے، کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ قاضی فائز عیسیٰ اور اسکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد PTI کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اسی لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید میں ہیں۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھی تو CCTV فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن CCTV فوٹیج چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں PTI کو کرش کیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور اسکندر سلطان راجہ کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے کئی نئے فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہونے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ اب PTI نام نہیں لے رہی کہ یہ مخصوص نشستیں کون سے جج چھینیں گے۔ امین الدین خان صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، مسرت ہلالی ہیں، شاہد بلال حسن ہیں، عامر فاروق صاحب ہیں، علی باقر نجفی صاحب ہیں۔ یہ ججز یہ کیس سن رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف ان ججز کا نام تک نہیں لیتی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں۔ یہ جو عمران خان نے پہلے اردلی کہا تھا شہباز شریف کو، اردلی آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگوں نے گوگل کیا، اس کی مختلف تعریفیں سامنے آئیں، تفصیلیں سامنے آئیں، تفصیلات سامنے آئیں کہ اردلی جو ہے وہ ایک فوجی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس فوجی افسر کی وردی کا خیال رکھتا ہے کہ وہ بہترین استری ہوئی ہو، اس کے بوٹ مکمل طور پہ صاف ہوں، پالش ہوں، اچھی طرح رگڑ کے وہ پالش کرے، اور جب اس فوجی افسر کو ضرورت ہو تو اس کا ڈرائیور بھی بن جائے، اس کا نوکر بھی بن جائے، چپڑاسی بھی بن جائے، اس کی کوئی پاؤں دبانے پڑے تو پاؤں بھی اس کے دبانے لگ جائے، اس کے کندھے بھی دبانے لگ جائے، یعنی ہر وہ کام جو فوجی افسر کی ضرورت ہو وہ کرنے پر تیار ہو، اسے اردلی کہا جاتا ہے۔
اور عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ اردلی ہیں، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے وہی کردار شہباز شریف نبھانے لگ جاتے ہیں۔ اب عمران خان نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کا لیلا قرار دیا کہ لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے بندھا ہوا ہے، تو اب پورا سوشل میڈیا لیلا ہوا پڑا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے۔ میرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے۔ اس کے بعد سرکاری ججز کا انتظار کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے۔ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں۔ میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا۔ عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ یہاں پر بڑی اہم بات کی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہ عمران خان اگر قوم کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں تو پھر قوم کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے نکلے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں یہ سب افواہ ہے۔ جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے، مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی ہے۔ تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 1، مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور 700 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں۔ ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 2، KPK اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ سب خواب ہی رہے گا۔ یہ عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام ہے۔ سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے، پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیے ہیں۔ کوئی کمپرومائز عمران خان نہیں کر رہا، بڑا کلیئر ہے۔ پہلے دن جو اس کا موقف تھا آج بھی وہی موقف ہے۔ 2 سال کی جیل اس کے عزم کو کمزور نہیں کر سکی۔ دیکھتے چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ آپ ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ PTI مہنگائی پہ کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی، مہنگائی کے اوپر بالکل PTI نہیں بتا رہی کہ صورتحال کیا ہے، کسانوں کے ایشو کو نہیں ہائی لائٹ کرتی۔ لوگوں کو آج جیسے سلمان اکبر راجہ صاحب نے بتایا ہے کہ دیکھیں عمران خان کی جو جیل میں وہ ہیں وہ عوام کی وجہ سے ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ یہ فیکٹس کس نے بتانے ہیں؟ یہ PTI نہیں بتانے ہیں۔ حکومت ایک نیریٹو بنا رہی ہے اربوں روپے کے اشتہارات دے کر کہ جناب سب اچھا ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا PTI کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے؟ PTI کو فیکٹس نہیں بتانے چاہیے؟ PTI کو وائٹ پیپر جاری نہیں کرنے چاہیے؟ فیکٹ شیٹس جاری نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو اہلیت و صلاحیت نہیں ہے، یا یہ کمپرومائزڈ ہیں، یا یہ بزدل ہیں، یا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ کچھ تو ہے، وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ بہرحال عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ 4 جون کو 3 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گی۔ ان کے ساتھ جو فاخر نشاط گھمن ہیں وہ بھی شاید ہوں، باقی بھی لوگ ہوں گے جو بتائیں گے، دھاندلی کے کوئی ثبوت رکھے جائیں گے سامنے، اور وہ اس دھاندلی کو ان کے گلے کا توق بنائیں گی اور وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے عالیہ حمزہ۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، عالیہ حمزہ کے خلاف PTI کے اندر اتنا بڑا محاذ کھڑا ہو گیا کہ مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ وہ سروائیو کریں جتنا زیادہ ان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آئیں اس بات پر کہ سلمان اکبر راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بہت عام تھی۔ PTI کو اس پریس کانفرنس کو جو اس کے 8-10 منٹ ہیں وہ ان کو اتنے وائرل کرنے چاہیے کہ ہر پاکستانی تک وہ چیز جانی چاہیے، اور بڑی اچھی انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہا کہ ووٹ چوری ہونا PTI کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے سانحہ ہے، کیونکہ ریاست اور عوام کے درمیان رشتہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ووٹ چوری ہونا PTI کا نہیں پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ریاست اور عوام کے درمیان رشتہ توڑ دیا گیا ہے۔ ریاست اور عوام کے رشتے پر پہلا حملہ 8 فروری کو ہوا، کل پھر وہی حملہ دہرایا گیا۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہاں حاکمیت خدا تعالیٰ کی ہوگی، لیکن زمین پر حاکمیت عوام کی ہے جو کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کریں گے۔ انتخابی عمل پر حملہ دراصل عوام اور ریاست کے درمیان رشتے پر حملہ ہے۔ پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام پر حملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پیغام دیا جائے کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری رائے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، ہمیں اب بطور عوام فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم انسان ہیں یا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، ہم قبرستان میں پڑی لاشیں ہیں یا زندہ انسان۔ کل ایک بار پھر عوام کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ پاکستانیوں
کیا تم انسان ہو یا جانور، تم زندہ ہو یا مردہ، غلام ہو یا آزاد؟ یہ سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم فیصلے کریں گے، تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اور یہ درست کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں یہ والا بتا چکا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں جمہوریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے. ملک میں اس وقت فسطائیت اور بربریت ہے، کوئی گھر اس جبر سے محفوظ نہیں، عدلیہ آزاد نہیں، ججز اس نظام کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. کوئی جج 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے کیسز کا فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا. پی سی او پر حلف لینے والوں کو ٹریبیونل میں جج لگا دیا گیا. اب ان پی سی او پر حلف لینے والے ججوں کے نام کس نے بتانے ہیں؟ پی ٹی آئی نے بتانے ہیں نا بھائی، کہ کون سے وہ جج ہیں جو ٹریبیونل والے فیصلے نہیں کر رہے. میں پچھلے 3 مہینے میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہو کہ یہ کیسز تھے جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے، اور یہ ٹریبیونل کے جج ہیں جو فیصلہ نہیں کر رہے اور کیسز نہیں سن رہے، کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے تو وہ نام بھی نہیں لیے جنہوں نے آخری پی ٹی آئی کے خلاف 5 ججز نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ میں، بڑا خوفناک. ان 5 ججز کا پی ٹی آئی والے نام ہی نہیں لیتے، اور اسی لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 5 جج کون ہیں. اس کے بعد سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں اس نظام میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، یہ جھوٹ اور فریب کا نظام ہے، یہ ظلم و کفر کا نظام ہے. آپ نے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ظلم اور کفر کے سامنے سر جھکا لیں یا آواز بلند کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور ایک اور خبر بھی میرے سامنے آ گئی ہے جو اویس حمید صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ ایک طرف کل مریم نواز نے کہا، نون لیگ نے نیریٹو بنایا کہ مریم نواز کی خدمت سے متاثر ہو کر عوام نے سمبریال کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ دیا. اور آج کی صرف 2 خبریں جو مریم نواز کی خدمت کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. وہ 2 خبریں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ بہاولپور میں بھوک سے دم توڑنے والی معمر خاتون کی تدفین کر دی گئی، جو بزرگ خاتون تھی، بھوک سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی تدفین کر دی گئی. دوسری خبر، رحیم یار خان عید کے کپڑے مانگنے پر باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر خود بھی خودکشی کر لی. یہ ہے وہ نظام جو مریم نواز کے ذریعے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر مسلط ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی کارکردگی ہے، اس وجہ سے مریم کی جناب وہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا. آگے سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ پی ٹی آئی کی نہیں، پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے. ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں، سامنے کوئی بھی ہو، ہمیں اور آپ کو یہ جنگ جیتنی ہے اور یہ جنگ لڑنی ہے. پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان، پاکستانیوں اور اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے جیل میں ہے. عمران خان کو جتنا عرصہ بھی جیل میں رہنا پڑے وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان حکومت میں آنے کی جنگ نہیں لڑا، وہ اصولوں کی جنگ لڑا ہے، وہ حرمت انسانی کی جنگ لڑا ہے، آپ کے بچوں کی جنگ لڑا ہے. اگر عمران خان ہم پاکستانیوں کی خاطر کوئی ڈیل نہیں کر رہا تو پھر اس کو اب نکالنا ہم پاکستانیوں کا فرض ہے. ہر باپ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے، کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ہمارے آنے والی نسلوں کا بہتر مستقبل ہے. عمران خان کے جیل میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں آئین، قانون اور عدلیہ کا وجود نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور ٹویٹ میرے سامنے آ گیا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کل سکردو میں تقریم شہداء و حمایت مظلومین کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے عمران خان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور آج بھی اپنے معاہدے پر قائم ہوں. عمران خان کو ظلم کے تحت گرفتار کیا گیا، مگر کیا میں اس مشکل گھڑی میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں؟ میں راجہ ناصر عباس جعفری اپنے دستخط شدہ معاہدے پر جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن وعدہ نہیں توڑ سکتا. اگر پوری دنیا بھی چھوڑ دے اور میں اکیلا بھی رہ جاؤں تب بھی اپنے وعدے پر قائم رہوں گا. جب تک عمران خان جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی عدلیہ کو مغلوب کرنا تھا. عدلیہ آزاد نہیں رہی، ہمیں عدالتوں سے کوئی توقع نہیں رہی، لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے، کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. کل احمد خان بچر صاحب نے بتایا کہ کل پوری کوشش کی گئی کہ سمبریال میں 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہو، لیکن ہمارے کارکن پورا امن رہے. ملک احمد خان بچر کہتے ہیں کہ ہماری ایک خاتون رہنما کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. یہ فسطائیت مریم نواز کو لے ڈوبے گی. مریم کو لانے والے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. اور پھر احمد چٹھا صاحب نے سارا وہ بتایا کہ کتنے 40,000 ووٹ جو ہیں وہ جعلی ڈالے گئے. اور ساتھ ہی سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ڈاکہ صرف سمبریال کی عوام کی رائے پر نہیں ڈالا گیا، بلکہ ڈاکہ آپ کی عزت نفس پر ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کے وجود پر ڈالا گیا، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا. اور آخر میں جو بہت بڑا انکشاف کیا احمد چٹھا صاحب نے کہ کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے بتایا ہے کہ پولنگ سے کئی دن پہلے ان کو دفتروں میں بلا کر کہا گیا کہ اگر دھاندلی نہیں کرنی تو آپ اس الیکشن سے الگ ہو جاؤ.
اور بیلٹ پیپرز دے کر اور دفتروں میں بٹھا کر شیئر پر پہلے ہی ٹھپے لگوائے گئے. یہ بات انہوں نے کہا کہ ہمیں پریزائڈنگ آفیسرز نے آف دا ریکارڈ بتائی ہے. یہ صورتحال ہے. اب بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ آخری امتحان ہے. اگر تو وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھ پاتے ہیں، کیونکہ ایسی اپرچونٹیز ان کو روز روز نہیں ملنی، اگر وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھ لیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور عید کے دنوں میں بھی پوری ایک موومنٹ رکھتے ہیں تو فائدہ ہوگا. ورنہ اگر یہ سمریال والا مومنٹم ٹوٹا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے دوبارہ اس طرح کا مومنٹم بنانا. تو یہ بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.